अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, ये पिम्स अस्पताल की तस्वीर है। ये वो जगह है जहां से दीवार तोड़ के, इस स्ट्रक्चर को तोड़ के रेस्क्यू का अमला अंदर घुसा ताकि बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन उस वक्त तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब पिम्स अस्पताल के अंदर सेफ्टी का यानी फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम था, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बहुत सारे इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, शवाहिद सामने आ रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि जनाब वहां पे फायर एग्जिट नहीं था, ताले लगे हुए थे, कोई अंदर नहीं जा सकता था, और चंद ही मिनट के अंदर जिस तेजी से वो आग फैली उसकी वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ। अब सीडीए की मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था, उसमें भी ये बताया गया कि वहां पे फायर ब्रिगेड वगैरह का जो अमला है वो तो पहुंच गया था, लेकिन उधर जाके उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसा भी लगता है कि वहां पे जो स्टाफ था वो ट्रेंड नहीं था, किसी को पता नहीं था कि आपने क्या करना है, और उसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, अब जो वजीर सेहत हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। उधर आके उन्होंने मीडिया से बात वगैरह भी की, उनके लहजा हो जाए या उनका जिस किस्म का कंडक्ट है उसके ऊपर भी लोग तनकीद करते रहे। एक खबर यह भी आ रही है कि वजीर सेहत ने अपना इस्तीफा दे दिया था, मुस्तफा कमाल साहब ने, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको कबूल नहीं किया। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जी मैं इस चीज को ना कंफर्म कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं कोई इस वक्त फिलहाल कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, नून लीग की रहनुमा है हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब का एक वीडियो क्लिप किसी ने शेयर किया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि इसको कोई बताए कि ये कराची नहीं इस्लामाबाद है, इंसानों की तरह बात करो। यानी अपनी हुकूमत के एक वजीर के हवाले से वो ये फरमा रही हैं कि ये लोगों से इंसानों की तरह बात नहीं कर रहे, यानी तमीज के दायरे में रहते हुए बात नहीं कर रहे। बड़ी सख्त बात की है ना परवेज भट्ट साहब ने, और ये किसी पीटीआई के हवाले से नहीं, शहबाज शरीफ साहब की काबीना के रुकन के हवाले से, और वो रुकन जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं, इवन के हसन अयूब साहब ने भी ये खबर दी कि मुस्तफा कमाल साहब ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कबूल नहीं किया, और उसी वजीर के ऊपर जो है हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है इतराज कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज में देख रहा था, और फवाद चौधरी साहब ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था। ये सामने आप देख सकते हैं, किसी ने ट्वीट किया हुआ है कि जी मुस्तफा कमाल can't manage one hospital in इस्लामाबाद, अलीम खान can't manage जीटी रोड, और इसी तरह उन्होंने आगे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर यानी उस ट्वीट के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने लिखा हुआ है कि दे आर अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीएम शहबाज, यानी शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने टैग किया हुआ है। तो वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ साहब ने इनको वजीर बनाया हुआ है ना। तो आगे फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, टेक इट और लीव इट, PMLN social media like PPP want to have both. All bad is done by establishment, all good is done by all good by शहबाज एंड मरियम। यानी कहीं पे अच्छा हो तो आप कहते हैं जी ये बले बले होगी मियाँ साहब की, मरियम बीबी की, और कहीं पे बुरा हो तो आप कह रहे हैं जनाब ये तो उधर के मिनिस्टर हैं। तो भाई उधर के मिनिस्टर लगाए हुए किसने? आपने लगाए हुए ना। तो फवाद चौधरी साहब इस जानिब इशारा कर रहे हैं। अच्छा, इफ़त उमर साहिबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ, ये सामने आप देख सकते हैं, Military failed us, politicians failed us, judiciary failed us, and bureaucracy failed us. We are a dead nation ruled by zombies. ऑब्वियसली जिस तरह के लोगों के इस वक्त जज्बात हैं और जिस किस्म का वो वाकया पेश आया, यकीनन उसके ऊपर पूरी कौम रंजीदा है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है, नून लीग की है। ये कहें ना जी नून लीग फेल्ड अस, शहबाज शरीफ फेल्ड अस, पीपल्स पार्टी फेल्ड अस। पुराना पाकिस्तान जो आया था ना, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और बिलावल ने जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया था, तो जनाब उसमें इन सब का किरदार है। जब इमरान खान के दौर में कुछ होता था तो उस वक्त जो है वो हर चीज इमरान खान से जोड़ी जाती थी। अब कुछ भी होता है तो जनाब वो उसको एक जर्नल सी स्टेटमेंट बना दी जाती है कि जी सारे ही बहुत बुरे हैं, कोई भी ठीक नहीं है, मिलिट्री ने भी हमें जो है फेल कर दिया, जुडिशरी ने भी फेल कर दिया, सियासतदानों ने भी फेल कर दिया। नहीं जनाब, इस वक्त शरीफ खानदान के दो बंदे बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं, वो इस वक्त माशाल्लाह चीन में हैं, और दूसरे जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। अगर उनकी काबीना ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, या इस्लामाबाद के अंदर यानी चंद किलोमीटर का जो इस्लामाबाद है उसके
اندر بھی اگر آپ کو شہباز سپیڈ یہ نظر آ رہی ہے، گورننس یہ نظر آ رہی ہے، تو اوورآل جو ملک کی حالت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کہنے میں، یعنی اس کو کہنے میں کیا قباحت ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت فیل ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس طرح ڈیلیور نہیں کر سک رہی، لیکن آگے پیچھے ساری باتیں ہو رہی ہیں، وزراء کے اوپر باتیں جا رہی ہیں، لیکن جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے اوپر کچھ لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے کوئی، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب پہ تنقید نہیں بنتی، اسی وجہ سے وہ تنقید نہیں کر رہے ہوں گے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ جو بیڈ گورننس کی آپ مثال کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں جی یہ کمیٹی بن گئی، یہ تفصیل اس پہ ڈسکس کریں، اس بندے سے یہ بات کریں، اس سے یہ کریں۔ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی کمیٹی بنے گی، ایسی تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد دوبارہ یہ نہیں ہوگا؟ کتنی دفعہ ادھر ایسے واقعات ہو چکے۔ میرے خیال میں ان کو سنجیدگی سے لینا، میں واقعے کی بات نہیں کر رہا، اس چیز کو سنجیدگی سے لینا کہ یہ نظام اس سے ڈیل کرے گا اور اس کی تحقیق میں جائیں، یہ کریں، کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ اپنے شعور کی توہین ہے، وہ عوام کے شعور کی توہین ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، چند دن اس کے اوپر باتیں ہوں گی، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ ہسپتال کی جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے، اسلام آباد کے ہسپتالوں کی سیفٹی کے حوالے سے پہلے بھی ایک پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک رپورٹ دی تھی، اور وہ رپورٹ جنید اکبر صاحب نے بھی شیئر کی ہوئی تھی، اور اس کے اندر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہاں پہ جو سیفٹی کا انتظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، آپ کو سیفٹی کا کوئی انتظام نظر نہیں آئے گا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سٹاف آپ کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی قسم کی سچویشن آپ کو پورے پاکستان میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اس ساری ایپیسوڈ سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جو نئے صوبوں کی بحث چل رہی تھی، اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی ضرورت ہے، یا پھر ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے تو یہ چند کلومیٹر کا اسلام آباد نہیں سنبھالا جاتا، ان کے ہوتے ہوئے آپ نئے صوبے بنا لیں تو جو تباہی 4 جگہوں پہ آ رہی ہے وہ پھر 35 جگہوں پہ آئے گی، کیا یہ ساری جگہوں پہ چیزوں کو بہتر کر سکیں گے؟ تو میرے خیال میں جتنا زیادہ نقصان اس واقعے نے صوبوں کی بحث کو، یا جو نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا ایک آرگیومنٹ ہے، جتنا اس کو خراب کیا ہے اس واقعے نے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس وقت تو کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے 32 صوبے سنبھالنے، ان سے اسلام آباد نہیں سنبھالا جاتا۔ اصل ایشو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں صوبے نہیں، اصل ایشو تو یہ لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ 132 صوبے بنا دیں تو تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ایک نئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بحث کا ایک اینگل نکلا ہے۔ ویری انفارچونیٹ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ جتنے تمغے انہوں نے آپس میں یعنی وزراء کو دیے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت میں اتنے تمغے دیے گئے، جناب اس وزیر کو بھی تمغہ، اس وزیر کو بھی تمغہ، یہ وہ، لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا گراؤنڈ پہ یہ ڈیلیوری کر سکے ہیں؟ کیا گراؤنڈ پہ یہ چیزوں کو بہتر کر سکے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر انہوں نے کی ہیں تو آپ ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اچھا، اب اسی اسپتال میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی لے کے جانا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ادھر جو اسلام آباد کا پمز اسپتال ہے وہاں پہ لے جانے کی یہ کیوں ضد کرتے رہے۔ وہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ اس طرح کی آگ لگی اور منٹوں میں وہاں پہ بچے بچارے جو ہے فوت ہو گئے، کوئی ان کو سنبھال نہیں سکا۔ خدا نہ خواستہ ادھر اگر عمران خان ہوتے اور ادھر کسی جگہ پہ ایسے آگ لگ جاتی تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ان کو ادھر لے کے جانا چاہتے تھے؟ تو بڑے سنگین نوعیت کا جو جنہیں کہتے ہیں تحفظات، ان کا اظہار کیا سہیل آفریدی صاحب نے اپنی ایک تقریر کے دوران، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادھر نہ لے جایا جائے، اور معزز عدالت نے بھی کہا ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں شفٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک شفٹ نہیں کیا گیا۔ اور پمز اسپتال کے جو قصیدے پڑھ رہی تھی حکومتی شخصیات کے، جناب وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پمز اسپتال کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ حکمران اشرافیہ تو وہاں پہ جاتی نہیں ہے، ان کے دنیا بھر میں علاج ہوتے ہیں، عام بندے کا جہاں علاج ہو یا پھر جہاں پہ ان کو تعلیم ملے، اس کی جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دوسری جانب خان صاحب جو ہیں ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تحریک انصاف آج
دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. کل مجھے خان صاحب کے ایک وکیل نے بتایا, اور دوبارہ یہ استدعا کی جائے گی کہ خان صاحب کا جو مقدمہ ہے توہین عدالت والا اور ان کو فوراً شفٹ کرنے والا, یہ دوبارہ جلدی سنا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت اس کے اوپر کیا بات کرتی ہے. خان صاحب آپ کو پتا ہے جیل میں کچھ تفصیلات میں نے آپ کی ان کے ساتھ شیئر کی تھیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور خان صاحب بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے. خان صاحب کبھی بھی اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے مجھے نہیں لگتا جیل میں وہ مستقل اسپتال یا بنی گالا چلے جائیں گے. جب بھی معاملات حل ہوں گے, جیل سے نکلیں گے تو خان صاحب اور بشرا بی بی اکٹھے نکلیں گے اور عدالت کے ذریعے نکلیں گے. ابھی تک کی یہ سچویشن ہے. خان صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کو اسپتال لے کے جانا ہے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے لے کے جائیں, میرا ٹیسٹ وغیرہ جو کروانا ہے وہ کروائیں, لیکن خان صاحب ادھر رہنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اور خان صاحب کو اسپتال لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی جماعت کی لوگ بھی, کچھ لوگ اس حوالے سے کافی زیادہ پرجوش ہیں کہ خان صاحب ادھر آئیں گے, اے سی وغیرہ لگا ہوگا, تھوڑا سا کمفرٹیبل بیڈ ہوگا, تو وہاں پہ جا کے خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ کر لیں وہ کر لیں, ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں, خان صاحب وہ جو ڈیل والی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے 1% بھی اس وقت تک عمران خان صاحب راضی نہیں ہے. بلکہ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے اندر بھی انہوں نے تحریک کی بات کی, احتجاج کی بات کی, اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی بات کی, اپنی جماعت کے حوالے سے باتیں کی جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں. اور کل صبح جو میں نے ولاگ بنایا تھا, یعنی اس سے پیچھے ایک ولاگ تھا اور اس سے پیچھے جو ولاگ تھا گزشتہ روز جو میں نے صبح 5 بجے اپلوڈ کیا تھا, اس ولاگ کے اندر نورین نیازی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی, ڈاکٹر عظما کی جو ملاقات ہوئی اور نورین نیازی صاحبہ کی 2 ملاقاتیں, ان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے, وہ اس ولاگ کے اندر موجود ہے. تو ابھی تک تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ طے نہیں پا سکا. ہاں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ہے میرے خیال میں, اس میں جو صوبوں والا معاملہ ہے یقیناً اس کا رول بھی ہوگا. اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب تو انہوں نے وہ جو صوبوں والی بحث تھی, میرے خیال میں جتنا زیادہ نقصان اس واقعے کی وجہ سے اس کو پہنچا ہے, کوئی اور چیز اس کو نہیں پہنچا سکتی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو جائیں یا مقامی سطح کے اوپر مضبوط مقامی حکومتیں ہوں, وہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن ان لوگوں کے ذریعے اگر وہ سب کچھ کروانا ہے اور یہی لیول ہوگا کمپیٹنسی کا, یہی بیوروکریسی ہوگی, تو پھر تو میرے خیال میں اس میں کتنی بہتری آئے گی اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. اچھا جی, پھر نئے وزیراعظم کا نام سامنے آ گیا, دوبارہ نئے وزیراعظم کا نام سامنے آ گیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سما نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اور وزیراعظم ہیں جناب یہ آزاد کشمیر کے. پہلے کسی اور شخصیت کا نام آیا تھا, اب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے فائنل. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم مشاورت اور میاں صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے, یعنی وہ وزیراعظم بنایا جائے گا اگر بنتے ہیں وہ, جس کو عوام نے ووٹوں کے ذریعے براہ راست منتخب بھی نہیں کیا, وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ریڈیو پاکستان اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پولنگ فار 7 ریزرو سیٹس آف AJK اسمبلی بینگ ہیلڈ ٹوڈے. یہ 24 اگست کی خبر ہے, اور اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے بیرسٹر افتخار گیلانی آف پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ صاحبزادہ ذوالفقار علی آف پاکستان پیپلز پارٹی آر contesting the technocrat seat. Similarly, Peer Mazhar Ali Shah of Pakistan Muslim League Nawaz and Hafiz Tariq Mahmood of Pakistan People's Party are contesting Ulma and Mashaikh seat. So Ulma and Mashaikh seat بھی یقیناً پیر مظہر علی شاہ صاحب جیت گئے ہوں گے, اور گیلانی صاحب دوسری سیٹ جیت گئے ہیں ٹیکنوکریٹ کی. اب وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے اور ان کو وزیراعظم بنانے کے لیے ان کا نام فائنل ہو گیا ہے. اب یہ تو ان کی پارٹی کا استحقاق ہے, وہ کس کو کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ تحفظات ہیں کہ یار جو بندہ جنرل سیٹ کے اوپر جیت کے آیا ہے, جینون تو ماشاءاللہ سارے جیت کے آئے ہیں, جینون الیکشن ہوا ہے, سب کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. ہاں آپ کو تو پتہ ہے سب کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے. تو جو جنرل سیٹ پہ جیت کے آیا ہے, عوام کے ووٹ لے کے آیا ہے, اس میں سے کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے, سما نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ افتخار گیلانی صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے. اچھا, میں نے ویسے گیلانی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا جس میں وہ بات کر رہے ہیں عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, اور ان کی باتیں بڑی مجھے آرٹیکولیٹ لگیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جناب ساری جماعتوں نے مل کے حکومت بنا لی, اپوزیشن کوئی ہے ہی نہیں, ویکیوم تھا ایک اپوزیشن کا, اس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پر کیا. بات ان کی 100% درست ہے, اور اس میں اور بھی وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. سو ہی ساؤنڈڈ ویری آرٹیکولیٹ, مطلب اچھا پڑھا لکھا بندہ لگ رہا تھا. باقی تو کس کو وزیر اعظم کوئی بناتا ہے یا نہیں بناتا وہ تو ان کی جماعت کا ہے. لیکن اسی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اب
انہی کی جماعت میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ غدار ہیں، تو وہ اس کے اس پہ ہیں، وہ اس کے اس پہ ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ہمارے لوگ ہیں، ناراض ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام کے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور یہ جو احتجاج والا مسئلہ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والا، وہ بھی جوں کا توں ہے۔ تو نئی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، نئے وزیر اعظم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور یہ جو انتخابات ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی جو ہے، میرے خیال میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں متنازع ترین اسمبلی بھی ہوگی، متنازع ترین حکومت بھی ہوگی، متنازع ترین انتخابات بھی ہوں گے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے، پیپلز پارٹی نے جو الزامات لگائے وہ میں نے نہیں لگائے، وہ کسی اور صحافی نے نہیں لگائے، پریس کانفرنسز کر کر کے لگائے۔ دوسری طرف مرحلہ وار انتخابات کروائے گئے۔ میر وائز عمر فاروق مقبوضہ کشمیر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے معاملات وہاں پہ نہ چلائے جائیں، معاملات کو حل کیا جائے۔ یاسین ملک صاحب جنہوں نے ساری زندگی اپنی کشمیر کاز کے لیے دے دی، ابھی بھی مودی کے ظلم کا وہ شکار ہیں، بھارت کی جیلوں میں ہیں۔ ان کی اہلیہ باقاعدہ آ کے رو رہی تھیں پریس کانفرنس میں مشعل ملک صاحبہ کہ بھائی مت کرو جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، خبردار میرے کشمیریوں کو غدار کہا۔ تو وہ ان کے جو آنسو تھے وہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر انتخابات کروا کے ایک حکومت بنا دی گئی ہے۔ اس حکومت کی لیجٹمیسی کے اوپر کیا کوئی کوسچن مارک ہوگا یا کوئی سوالیہ نشان ہوگا، یہ بحث تو چلے گی پھر۔ اچھا یہ ویڈیو آپ دیکھیں، یہ کل کسی صحافی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ کسی ڈاکٹر نے ان کو بھیجی ہے، یہ پاکستان کے کسی اسپتال کے، ریگارڈ لیس کس کی ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ وہ بچے ہیں جو پری میچور پیدا ہوئے، ان کو آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے، نرسری کے اندر رکھنا ہے، وہاں پہ ان کو آکسیجن وغیرہ دی جاتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو انکیوبیٹر وغیرہ میں رکھتے ہیں تو فی وہ جو چیز ہوتی ہے، جو مشین سی ہوتی ہے، اس میں ایک بچہ آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ بچوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عام بندہ بھی ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ جراثیم ان کو منتقل ہو سکتے ہیں، بڑے فرجائل ہوتے ہیں یہ بچے۔ لیکن ان کو کس طریقے سے رکھا گیا ہے، یہ آپ کے ملک میں صحت کا نظام ہے۔ لیکن اس ملک میں حکمرانوں کی آپ عیاشیاں دیکھیں، یہ جو ہے پرائیویٹ طیاروں میں دنیا میں گھومتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کمرشل فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، اور عوام جن کے پیسوں سے یہ جہاز خریدتے ہیں، جن کے پیسوں سے یہ پروٹوکول لیتے ہیں، میں سارے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اس عوام کے بچوں کو کس حالت میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ نیپال سے ہے۔ یہ سائٹ پہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوفناک قسم کا وہاں پہ سیلاب آیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے یہ نیپال اور تبت کا جو بارڈر ریجن ہے، اس ریجن میں یہ سیلاب آیا ہے۔ کئی سو لوگ لاپتہ ہیں، خدشہ ہے کہ کئی سو لوگ اس میں مارے گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، جس میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملا، اتنا فیوریس تھا یہ جو آیا سیلابی ریلا، اور جس طریقے سے اس نے وہاں پہ تباہی مچائی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک یہ ایک سانحہ پیش آیا ہے نیپال کے اندر، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نیچر بدلہ لے رہی ہے، تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو جائے، دیگر ایشوز ہو جائیں، اس طرح کی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ہم نے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو سائنس کہتی ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جناب، لوگ اس میں مختلف قسم کی توجیہات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں پہ گناہوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، کہیں کسی اور چیز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں کا، اپنے جو اعمال ہیں ہم سب کے، یعنی جس طریقے سے ہم اس پلانٹ کے اندر پولوشن پھیلا رہے ہیں، جس طریقے سے تیزی سے ملک ہو جائے یا پوری دنیا ہو جائے اس کی آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ زمین پہ کچرا پھینکتے ہیں، پلاسٹک پھینکتے ہیں، یہ سب کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ آپ پنڈی چھوڑ دیں، پشاور سے جی ٹی روڈ سے چلنا شروع ہوا اور آپ لاہور تک جائیں جی ٹی روڈ کے اوپر، اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا پیچ نظر آ جائے نا کہ جہاں پہ کوئی زمین پہ آپ کو جوس کا ڈبہ یا کوئی گند یا کوئی چیز پلاسٹک کا بیگ پڑا ہوا نظر نہ آئے، تو وہ صرف اور صرف وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ انسان نہیں رہتے، جدھر کوئی ویرانہ ہے، جانور رہتے ہیں۔ جدھر جدھر ماشاءاللہ انسان رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، آپ کو گند ہی نظر آئے گا۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ دنیا کا جو ماحول ہے اس کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، بڑی تباہی ہوئی تھی، اور اس میں گلوبل وارمنگ ہو جائے، اس طرح یہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ درخت لگائیں، ماحول کو صاف رکھیں، کچرا نہ پھینکیں، پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں، بایو ڈیگریڈیبل جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں۔ تو ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔
اور آخر میں جی اپنی طرف سے، میرے دیکھنے والوں کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے، نیپال کی جو عوام ہے ان سے ہم ہمدردی کا اظہار کریں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی پاکستان کی حکومت بھی نیپال کی حکومت سے رابطہ کرے گی، اور اس مشکل گھڑی میں پاکستان جس حد تک اپنے نیپالی دوستوں کا، بہن بھائیوں کا مدد کر سکے گا، یقیناً پاکستان ضرور کرے گا۔ اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکا پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا تاکہ وہاں پہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔